نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. A very warm welcome to you all to the Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam class. This is going to be our first class, and from today we are going to start learning about Sirat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. So आज की हमारी क्लास का उन्वान है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि सीरत का क्या मायना है और हमारे लिए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखना क्यों ज़रूरी है, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने से हमारी ज़िंदगियों में क्या बरकतें आएंगी, और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमान की ज़िंदगी में उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीरत नबी का मतलब क्या होता है। सीरा एक वर्ड, अरबिक वर्ड है जो सीर से डिराइव होता है, जिसका मतलब है पाथ यानी कि रास्ता दिखाने वाला। तो जब हम बात करते हैं सीरा की, तो सीरा किसी की भी हो सकती है, जो आपको जैसे कि बायोग्राफी जिसमें आप किसी के लाइफ के हर एक हिस्ट्री, हर एक इवेंट को रिकॉर्ड करें, उसको हम कहेंगे बायोग्राफी। और अगर कोई इंसान खुद अपनी बायोग्राफी को लिखे तो उसको कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। बट यहाँ पर हम बायोग्राफी जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी, यानी कि उनकी ज़िंदगी का हर एक हिस्सा जिसमें उन्होंने हमें हर चीज़ सिखाई है, उनकी पैदाइश से लेकर उनकी वफ़ात तक, उनके पर्दा फरमाने तक, हर एक इवेंट जो भी है, हर चीज़ रिकॉर्डेड है। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे सीरा में। तो सीरा एक वर्ड है जिसका मतलब है पाथ। So Sira means in Islamic study the study of the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is the study of his life and all that is related to him. यानी कि आप उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और हर वो चीज़ जो उनसे जुड़ी हुई है, उनकी पैदाइश के बारे में, उनकी अज़वाजी ज़िंदगी के बारे में, उन्होंने एज ए लीडर कैसे थे, उन्होंने सबके साथ हमें जो टीचिंग्स दिए हैं, हर चीज़ के बारे में हम सीखने वाले हैं इंशाअल्लाह। So the seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is no exception. It includes knowing about the companions, the disbelievers, the hypocrites, and the people of the book that he interacted with. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे उनके बारे में हमें सीखने को मिलेगा, और हम उन सभी कुफ़ार मक्का के बारे में और जो भी डिसबिलीवर्स थे, जो गैर इस्लाम को बिलोंग करते, जो भी दुश्मनान इस्लाम हैं, उनके बारे में भी हम सीखेंगे। जो हिपोक्रेट्स यानी जिसके दिल में एक है और वो जो ज़ाहिरी है, एक तरीके से रहते हैं, जैसे कि जिसका ड्यूअल नेचर है। हिपोक्रेसी इज़ लाइक ditching people, it's like fooling people and being loyal to your actual masters and trying to imitate a person, like trying to represent yourself as if you're a good person, but internally you're not a good person at all. You have hypocrisy, like आपके दिल में खोट है। आप अगर अपने आप को, जिसको उर्दू में अगर हम कहें तो मुनाफिक, तो हिपोक्रेट्स आर नथिंग बट मुनाफिक, जिसके दिल में ईमान तो है नहीं लेकिन वो मुसलमानों के साथ जब होते तो वो ऐसा बिहेव करते कि वो हम मुसलमान हैं। तो हम इन सब के बारे में भी देखेंगे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इसमें हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी जाने वाली किताब कुरान शरीफ के बारे में भी देखेंगे कि आयतें कब कब नाजिल हुई थी और किन किन हालात में नाजिल हुई, और उन आयतों को भी हम बेहतर से समझ सकेंगे जब हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे। इसमें हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में, उनके पेरेंट्स के बारे में यानी कि उनके वालिद वालदा के बारे में, उनके लीनिएज यानी कि उनके ख़ानदान के बारे में, उनके क़बीले के बारे में, उनके ट्राइब के बारे में, और उनके आने से पहले क्या अरब का माहौल था और उनके आने के बाद क्या हुआ, और जो भी इस्लाम के मेजर इवेंट्स हैं, जो भी जंगें हैं जिसके बारे में हमें सीरत में बताया गया है, जैसे कि जंग बदर, जंग ओहद और भी बहुत सारी जंगें हैं
جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی، تو ان سبھی کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز سیرت النبی میں پڑھیں گے۔ تو ایک بار پھر سے میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ سیرہ کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانے والا۔ تو ہم یہاں پر سیرت جس کی پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج کی ہماری کلاس ہے انٹروڈکشن کے بارے میں، جس میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ سیرہ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور سیرہ ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے، اور ہم آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ سیرت سیکھنے کی ہماری زندگی میں کیا امپورٹنس ہونی چاہیے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں سگنیفیکنس اینڈ امپورٹنس آف اسٹڈینگ دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیرت سیکھنا چاہیے، تو آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہمیں سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، کیوں ایک مسلمان کی زندگی میں سیرت کو سیکھنے کی اتنی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ گویا اللہ ہی کی عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چیز جو ہمیں فرمائی ہے وہ اللہ کے حکم سے فرمائی ہے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں میں سے بنیں گے، ان کی سنتوں کو اپنانے والوں میں سے بنیں گے، تو گویا آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ سو یہاں پر میں نے یہ آیت انکلوڈ کی ہے جس کا مفہوم میں نے ابھی آپ کو اردو میں سنایا، اور جس کا انگلش میں مطلب یہ ہے He who obeys the messenger صلی اللہ علیہ وسلم has indeed obeyed اللہ سبحانہ وتعالی۔ سو یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ سیرت پڑھنے کی کیوں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ obligation ہے۔ obligation یعنی کہ ایک فرض کے درجے میں آتا ہے۔ آپ جب ایک مسلمان ہیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ اپنے دین کے بارے میں کتنی سمجھ رکھتے ہیں، اور آپ کو اپنے دین کے بارے میں کیا پتہ ہے، اور آپ جس کو اپنا نبی کہتے ہیں، جو ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی جو میجورٹی آف دا پیپل ہو آر لسننگ دس لیکچر، جتنے بھی لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں اس لیکچر کو، آئی ایم شیور out of this 35 people or 15 people who are attending this lecture, not more than maybe 5 people know everything about his family۔ مطلب ہر کسی کے I'm not talking in detail، میں ڈیٹیل میں نہیں کہہ رہی ہوں، میں بس یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ ان صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، جیسے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام اور ان کے ازواج مطہرات کے نام، اگر آپ صرف نام بھی پوچھیں گے تو آئی ایم شیور 90% آف دا لوگ نہیں بتا سکیں گے۔ تو یہ ہماری کنڈیشن ہے، تو جس پہ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ ہم جب ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم جس نبی کے امتی ہیں ان کے بارے میں ہمیں ہر چیز معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ آپ اس انسان کے بارے میں ہر کچھ جانیں، ہر چیز سیکھیں، ہر چیز معلوم کریں۔ ایسے ہی اگر آپ کلیم کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، آپ کے دل میں ان کی محبت ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنی محبت کو اس طریقے سے ٹیسٹ کریے کہ آپ کو ان کے بارے میں کتنی معلومات ہے، اور آپ کو جو معلومات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ان پر کتنا عمل پیرا ہے، آپ کتنی چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی رہنی چاہیے کہ اگر ہم یہ ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو ہم اس کو ہماری زندگیوں میں اپنانے والے بنیں، ان کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں۔ تبھی جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں محبت ہے، وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہونی چاہیے۔ اور میں ایک اور بات دہراتی چلوں، جیسے جیسے ہم لیکچر سنتے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا جائے گا۔ جب بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گی تو ہر ایک مسلمان پہ یہ فرض ہے اور واجب کے درجے میں آتا ہے کہ آپ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ سب سے چھوٹا درود منیمم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہی چاہیے۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے چھوٹا درود یعنی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو لعنت ہے ایسے شخص پہ۔ تو make sure you don't come under the category of those people, and make sure you recite sallallahu alaihi wasallam whenever I talk about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam going forward in this lecture.
اور آگے چلتے ہوئے میرے دماغ میں ایک اور بات آئی ہے جس کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گی. یہ جو سیرت کی کلاس میں نے رکھی ہے اور میں یہ سیرت کی کلاسز کنڈکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے, بہت واسٹ ٹاپک ہے, جس کو پریکٹیکلی بہت بڑے بڑے اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے. میں بھی ایک آپ کی طرح نارمل انسان ہوں, میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں خود سیکھوں, اور میں جیسے جیسے سیکھوں میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو بھی اس کے بارے میں بتاتی چلوں. اسی لیے میں نے یہ کلاسز اسٹارٹ کیے ہیں. تو مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پلیز مجھے فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے, تو ہر ایک چیز کور کرنا تو پاسبل نہیں ہوگا, بٹ جو بھی ہم کور کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں اور اپنی نیتوں کو ٹٹولیں, اور جو بھی آپ کر رہے ہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں, کسی اور کو پلیز کرنے کے لیے نہیں. آپ کا سول انٹینشن یہی ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کریں گے. یہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ جیسے جیسے میں آپ کو سیرت کے بارے میں بتاتی جاؤں گی, ہو سکتا ہے کہ کہیں کچھ کانٹرڈکٹری آپ کو ملے, بٹ سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں. تو میں جس بک کو ریفر کر رہی ہوں ان کلاسز کے لیے وہ ہے الرحیق المختوم, جو کہ سیف اللہ مبارک پوری کی کتاب ہے, دا سیلڈ نیکٹر. انشاءاللہ وہ بھی آپ سے شیئر کیا جائے گا. یہی میں آپ سے کہنا چاہتی تھی. تو چلیے واپس چلتے ہیں. ہم سیکھ رہے تھے کہ وائی اسٹڈی سیرہ, یعنی کہ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اور ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہم نے سیکھا ہے کہ اٹس این obligation یعنی کہ وہ فرض کے درجے میں آتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اتنا تو کرنا چاہیے, اتنا تو آپ کی بیسک ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں اور ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں. کیونکہ اگر آپ ایک اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں اور آپ اپنے دین سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے اور اللہ رب العزت کی محبت آئے, تو پھر وہ بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرے نہیں آ سکتی. تو سب سے اچھا طریقہ جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کر سکتے ہیں وہ ان کی سیرت پڑھ کر ہے. کیونکہ جتنا اچھا ہم ان کو سیرت پڑھتے ہوئے جانیں گے, اور ویسے ہم کسی اور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کلوزلی نہیں جان پائیں گے. اور سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. So it increases our love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Seerat helps us understand the Quran. So Quran Sharif آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. So Seerat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam includes a lot of events which are not only going to help you understand the Seerat al-Nabi sallallahu alaihi wasallam which is present, but also it will help you understand Quran better. کیسے آپ قرآن کو بہتر کیسے سمجھ سکیں گے؟ ایسے سمجھ سکیں گے کیونکہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ کب نازل ہوئی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں ہوتے یا کوئی بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مسئلہ پوچھ لیتے, تو ان چیزوں کے ریلیٹڈ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی. تو آپ کو قرآن میں تفسیر ملے گی, ڈیٹیلز ملیں گے, لیکن آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی ایونٹ ہے کیا, یہ کس واقعے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی, یہ چیز سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اسی لیے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر ہم سیرت سیکھیں گے تو اس سے ہم قرآن کو بھی اور بہتر انداز سے سمجھ پائیں گے کہ قرآن میں یہ جو آیتیں ہیں یہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ ایسا ایسا ایونٹ ہوا تھا. اور نیکسٹ پوائنٹ ہے a source of optimism, یعنی کہ قرآن شریف سیکھنے سے اور پڑھنے سے آپ کو آپ کے دل میں اطمینان قلب ہوگا, اور آپ کو دنیا میں آپ کوئی بھی چیز کو بہتر نظریے سے دیکھ پائیں گے. جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے, جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی it was not an easy one, it was very difficult. بٹ ہر ایک سچویشن میں
ہر ایک چیز میں وہ لوگ اللہ کی رضا پہ کیسے راضی ہوئے، یہ چیز ہمارے کو سیکھنے کو ملیں گی. تو ہم جب ہماری زندگی میں مشکلات آئیں گے انشاءاللہ تو ہم بھی پازیٹیو رہ سکیں گے، تو ہمارے اندر بھی آپٹمزم آئے گا. وی ول بی پازیٹیو ان ایوری سچویشن. دیٹ از وائی وی نیڈ ٹو لرن دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، یعنی کہ itself is a miracle. Why? Because it is the only seerah of a prophet that has been preserved since so many years. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پردہ فرمائے، اور وہ یہ سب ہو کر بھی اٹس آلموسٹ مور دین 1400 ایئرس. تو 1400 سال پہلے جو آ کر گزر گئے ان کی زندگی کا ہر 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 ایک ایونٹ ریکارڈڈ ہے. ایسا کسی بھی نبی کی آپ سیرت اگر ڈھونڈیں تو آپ کو ہر ایک ایونٹ پیدائش سے لے کے پردہ فرمانے تک نہیں ملے گا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ جب ان کے بارے میں بات کریں گے تو ان کی زندگی کا آپ کو ہر 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 چھوٹے سے چھوٹی چیز، بڑے سے بڑی چیز، ہر ایک ڈیٹیل ملے گی. سو یہ ہمارے نبی کی سیرت کی خاصیت ہے. اور سب سے بہتر چیز ہے کہ امت میں غور و فکر پیدا کرنے کی. اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مسلمان بنے اور آپ اپنی سوسائٹی میں امت میں چینج لائے، تو پھر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے سے اچھا اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور اس سے اپروپریٹ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. سو a precise methodology for the revival of the ummah, and also its source of knowledge for the companions of the prophet. So it not only helps you understand the Sirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, but it's also going to give you a lot of knowledge about other events such as this Sahaba Ikram radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, and what are the events that have occurred um, during his period, and also about how he was as a leader, how he was as a husband, how he was as a companion with others, and a lot more. So all these we are going to see in detail going forward. Let us go ahead. So why is it an obligation? As Allah subhanahu wa ta'ala has said, indeed in the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala you have a good example to follow, who hopes in meeting the Allah subhanahu wa ta'ala and the last day and remembers Allah much. تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ سے ملنے پر یقین رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین اگزامپل جس کو فالو کرنا چاہیے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کو فالو کرنے کا اور ان کو ایز این ایگزامپل لینے کے بارے میں قرآن میں بہت ساری ورسز میں آئے ہیں، جس میں سے یہ ایک ایگزامپل ہے. 50 سے بھی زیادہ ورسز میں قرآن میں مینشن ہے کہ آپ کو اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا. اوکے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ والا پوائنٹ کیا ہے. تو یہاں پر میں نے یہ آلریڈی مینشن کیا ہے کہ آپ اب جب سیرہ سیکھیں گے تو آپ ان کو ایز اے فادر وہ کیسے تھے، ایز اے لیڈر کیسے تھے، اور آپ ان کی زندگی کے کوئی بھی اینگل سے ان کی زندگی کو دیکھیں، آپ ہر چیز ان کی زندگی میں پائیں گے. جیسے کہ وہ ایز اے لیڈر کیسے تھے، ایز اے ہسبینڈ کیسے تھے، ایز اے کمپینین، ایز اے فادر، ایز اے رول ماڈل، ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں. اور ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اٹ ول انکریز دا لو آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز اس سے بہتر اور کوئی اچھی چیز نہیں ہو سکتی جس سے آپ کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے. کیونکہ دیکھیے میں ایگزامپل دوں گی آپ کو کہ اگر آپ کو کوئی انسان سے محبت ہے تو آپ کیا کریں گے، آپ اس انسان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کے بارے میں ہر چیز جاننے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم کریں گے، بڑے سے بڑی بات معلوم کریں گے. آپ چاہیں گے کہ آپ اس کی کوئی ڈیٹیلز کو مس نہ کریں کیونکہ یو لو دیٹ پرسن. So same way, if you claim to love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there should be his importance so much in your life that you know each and everything about him. Nowadays people say that ہمیں اپنے لوگوں میں محنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں دوسروں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. بٹ آپ دوسروں کو اسلام کی دعوت کس بنیاد پہ دیں گے جب آپ کے پاس یہ علم نہیں ہے؟
آپ کے پاس ہی علم نہیں ہے کہ آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے ازواج مطہرات تھے, کتنے چلڈرن تھے, ان کی لائف ہسٹری کیا ہے, ان کے رہنے کے ٹائم پہ کیا کیا ایونٹس اکر ہوئے. کوئی آپ سے پلٹا کے کوشچن پوچھ لے تو ول یو بی ان کنڈیشن ٹو آنسر دیم؟ آپ کے پاس اتنی نالج ہے کہ آپ ان کو آنسر کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے. تو یہ ہمارا کنڈیشن ہے وچ وی نیڈ ٹو امپروو, جس کو ہمیں امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ہم کسی کو بولتے ہیں کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم اسی لیے نہیں حاصل کرتے ہم کیونکہ جتنا علم رہا اس پہ عمل کرنا ضروری ہے, اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور ہم کو پوچھ کا ذریعہ بنیں گے, جو کہ بالکل غلط ہے. کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, یعنی کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر آپ علم اس انٹینشن سے نہیں حاصل کر رہے کہ اگر میں علم حاصل کر لیا اور میں علم حاصل کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کروں تو میرے کو پوچھوں گی, تو وہ پوچھ تو آپ کو ہوں گی, وہ بات صحیح ہے, لیکن اگر آپ علم نہیں حاصل کریں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھیں گے کہ آپ علم کیوں نہیں حاصل کرے جبکہ آپ کے اوپر فرض تھا علم حاصل کرنا. تو اسی لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی ہم امپورٹنس آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنی چاہیے, کیونکہ اس سے آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے, آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ جب قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کا مفہوم سیکھنے کے لیے سب سے بہتر چیز اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہی ملیں گے. So سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم helps us understand the Quran. The Quran, which is a very profound book and it cannot be understood without the context. کیونکہ قرآن کا اگر آپ صرف ترجمہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایکچوئل میں یہ بولا کیا جا رہا ہے, یہ کس چیز کے متعلق ہے, کس چیز کے بارے میں. اگر آپ کو اس کے بارے میں اگر ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو آپ وہ ڈیٹیل میں تبھی سمجھ سکیں گے جب آپ اس سے کنیکٹڈ ایونٹس کے بارے میں جانیں. تو اس کے بارے میں ایونٹس جو کنیکٹڈ ہے اس کا ڈیٹیلز آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گے, اس کے ڈیٹیلز آپ کو یا تو حدیث شریف میں ملیں گے یا تو پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی ملے گی. Okay. For example, let us look at the following words. Your Lord has not abandoned you, nor has he shown you any harshness. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے اور بالکل بھی آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ روڈ نہیں ہے اور آپ کو ہارش نہیں ہے. تو یہ آیت ہے قرآن شریف کی جس میں تذکرہ ہے, لیکن آپ اگر یہ آیت کا صرف ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کو اس کے ریلیٹڈ اگر آپ یہ کون سے کانٹیکس میں ریلیز ہوئی ہے اور کیا اس کے ڈیٹیلز ہے وہ دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت کا کیا مفہوم ہے. ایسے ہی we will not understand this verse until we study the seerah. When was it revealed? Why was it revealed? کس چیز کے لیے ریویل ہوئی. تو آپ قرآن شریف کو بہتر کب سمجھ سکیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. ایسے ہی ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ایک سورس آف آپٹمزم ہے بیکاز آپ کو جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو آپ کو بہت سارے واقعات ملیں گے جس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جڑے ہوئے واقعات کے بارے میں ملے, اور جب آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک پازیٹیوٹی فیل ہوگی. So the seerah raises our hopes, lifts our spirits, and blesses us with optimism. By studying the seerah, we can understand that the people before us suffered even more. ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کی زندگیوں میں کتنی تکلیفیں تھیں. جب ہم اس کے بارے میں سیکھیں گے پڑھیں گے تو ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا. ہم آج اتنا کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے نہیں ہے وہ نہیں ہے and so on and so forth. We are so complaining all the time, but we don't realize that what are the blessings that we are blessed with. ہم الحمدللہ بولنا بھول جاتے ہیں کیونکہ ہم وہ چیزوں پہ زیادہ اپنا دھیان رکھتے ہیں جس پہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے, اور جو چیزیں ہمارے پاس ہیں جس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس کو ہم جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کر دیتے ہیں. تو آپ جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی زندگیوں میں کتنی تکلیفیں تھیں. جیسے کہ آپ یہ قرآن کا ورڈ سنیں
We are going to recite to you the stories of the previous prophet in order that your heart attain affirmation, जिससे आपके दिल को सुकून और इत्मीनान मिले और आपके दिन को एक तसल्ली मिले कि आपसे पहले के लोगों को जब अल्लाह ने हिदायत नसीब फरमाई है, आपसे पहले के लोगों को भी अल्लाह ने हर एक मुश्किलात से निकाला है, तो आपको भी अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकालेंगे इंशाल्लाह। तो इस चीज़ का एक पॉजिटिव इंटेंशन आपके दिल में पैदा होगा जब आप सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे और सीखेंगे, और आपका ईमान भी बूस्ट अप होगा, आपके ईमान में तक़वियत पैदा होगी। और जैसे कि मैंने कहा है, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही एक ऐसी चीज़ है कुरान शरीफ के बाद जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 100% प्रिजर्व करके रखा है, इसमें कोई ऑल्ट्रेशंस नहीं है। बहुत सारे उलमा इकराम ने तफसीर की है, तो आपको थोड़े बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने जो तफसीर की सीरत की किताबें लिखी है, उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगे कि उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हर एक डिटेल मेंशन की है, जो कि ऑल्टर्ड नहीं है। The famous scholar Ibn Hams says, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam had not been given any miracle other than his life and his times, it would have been sufficient to prove that he is a prophet from Allah subhanahu wa ta'ala. यही कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी और रसूल हैं, तो आपकी ज़िंदगी एक मौजूज़ा से कम नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मिरेकल से कम नहीं है। जैसे कि बताया ये जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आगे से देख सकते थे, वैसे ही पीछे से भी देख सकते थे, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में सीरत में आगे पढ़ेंगे। और ऐसा भी बताया जाता है कि अगर वो किसी के बाजू खड़े हो जाते तो हमेशा वो दूसरों से ऊंचे ही दिखते, उनसे लंबा कोई नहीं दिखता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम सीरत में सीखेंगे आगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, और ये एक सबब है, आपका नजात का ज़रिया बन सकता है जब आप सीरत सीखेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपने घरों में इसका मामूल बनाएंगे कि आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को सीरत सिखाएं और उसके बारे में बताएं, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि हम दीन सीखें और दूसरों को सिखाएं। क्योंकि अगर आपकी भी ज़िंदगी जो आप गुजार रहे हैं वो एक गैर मुस्लिम की तरह है, सिर्फ उठे, पढ़ लिए, खा लिए, सो गए, फिर उठे, काम पे गए, काम कर लिए, आपकी ज़िंदगी में और एक गैर मुस्लिम की ज़िंदगी में क्या फ़र्क बाकी रह गया? अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अगर आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं और आप ये यकीन रखते हैं कि आपको मर के फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना है, तो फिर जब आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो आपको अपने आमाल पर भी तो वर्क करना चाहिए ना। यू हैव टू वर्क ऑन योर डीड्स। आप जब अल्लाह के सामने जाने हैं आपको, तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। दुनिया की ज़िंदगी जो फ़ानी है, मैक्सिमम एक इंसान कितने दिन जी सकता? मैक्सिमम चलिए, बहुत लंबी उम्र बोलते 100 ईयर्स। अगर कोई 100 ईयर्स जी ले तो हम बोलते कि ही इज हैविंग अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ही इज अ वेरी ओल्ड पर्सन। तो ज्यादा से ज्यादा आप इतनी साल जी सकते, मैक्सिमम 100। वो वाली जिंदगी जिसमें आपको सिर्फ 100 ईयर्स रहना है, उसके लिए आप अपनी जिंदगी के 24 घंटे लगा देते। तो आपकी 24 घंटे की जिंदगी है, उसमें से आप मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ और सिर्फ दुनिया में गुजार दे रहे हैं। तो आप अपने दीन सीखने के लिए आपको गुजारना नहीं चाहिए। वो जिंदगी जिसमें आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है, जहाँ पे आपको हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वहाँ के लिए आपकी क्या मेहनतें हैं? आपकी नमाजें वक्त पे हो रही हैं? आप जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, तो आप दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बार याद कर रहे हैं? कितनी बार आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं? एक मुसलमान पर मिनिमम एटलीस्ट आप मुसलमान होने के नाते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की निस्बत के नाते मिनिमम 100 टाइम्स तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ना ही चाहिए। तो मैं आप सभी से, सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से तो भी अगर आपकी ज़िंदगी में आपका ये रूटीन या मामूल नहीं है कि आप दरूद शरीफ पाबंदी से पढ़ें, तो आज नियत करके उठें इस मजलिस से कि आप
اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں گے کہ آپ کی زندگی میں کتنا بھی آپ کا شیڈیول ہیکٹک ہو، اگر آپ 100 ٹائمز پڑھنا چاہ رہے ہیں، منیمم آف 100 ٹائمز، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. آپ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لیں، ایک ساتھ پڑھنا ضروری تو نہیں ہے. آپ ایسا کریں، سمپلسٹی سے اپنائیں، لیکن میک شیور یو ایٹ لیسٹ ریڈ 100 از دا لیسٹ تھنگ. آپ دنیا کے لیے اتنا ٹائم نکال سکتے تو آپ دین کے لیے بھی نکال سکتے. اٹس آل اباؤٹ میٹر آف پرائیورٹی. تو جب آپ دین سیکھیں گے، دوسروں کو سکھائیں گے، تو اس سے آپ کا بھی بینیفٹ ہوگا، دوسروں کا بھی بینیفٹ ہوگا، اور وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سے آپ کو زندگی میں آپ کی برکتیں ملیں گی، دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. And whosoever obeys Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, he has indeed achieved a great success. He will be safe from the hellfire and he'll be allowed to enter the paradise. تو ہمارا ہمیشہ زندگی میں مقصد یہی ہونا کہ ہم بھی جنت میں جائیں اور ساتھ میں دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے والے بنیں. یعنی کہ ہم بھی اچھے عمل کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں. تو ہم جو امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کا پیغام آگے والوں تک پہنچائیں. ہم جب دوسروں کو بلانے کے لیے سوچیں گے تو سب سے پہلے ہمیں خود علم حاصل کرنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو ایجوکیٹ آور سیلوز ان آرڈر ٹو call others to Islam, in order to invite others to Islam. And when can we call others to Islam? Only when we ourselves are having that much knowledge. So make sure you have an intention today that you are going to learn the seerah and study about him because you love him so much. And going forward آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور اپنے گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں گے، خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی طرف چلنے کے لیے بولیں گے. اور آپ کی سیرت جو ہے ہمارے لیے براہ راست ہدایت کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک حصہ جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہر وہ چیز ملے گی جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو ایک ان اینڈنگ گائیڈنس کی طرح ہے، جس کو ہم اگر اپنا رول ماڈل بنا کے چلیں تو ہمیں سیکھنے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے ہر چیز ملے گی. تو یہاں پر ایک بہت فیمس چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرماتی ہیں کہ his conduct was the قرآن، یعنی کہ وہ جو بھی فرماتے تھے وہ قرآن کی آیتوں سے. اور قرآن کی آیتیں کہاں سے آئی؟ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری ہیں قرآن شریف کی آیتیں. تو indeed in the messenger of Allah you have a good example to follow. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ کسی اور کو فالو کر کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کا انٹینشن یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے والی بنوں، میں چاہوں کہ میں اللہ کو ہمیشہ ایسے عمل کروں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ سب کیسے کرنا ہے یہ آپ کو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر ملے گا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں میتھڈالوجی آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فار سیلف پیوریفیکیشن. تو سیلف پیوریفیکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنے آپ کا تزکیہ بھی تو کرنا ضروری ہے نا. ہم اپنے آپ کو پاک صاف، ہمارے قلب کو پاک اور صاف کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جب یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، سیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس سے آپ کی زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ آپ کے تزکیے سے ہوگا، جو کہ آپ کا سیلف پیوریفیکیشن ہے. تو وہ کیا ہے دیکھتے ہیں. آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے خوف خدا پیدا ہوگا. آپ کو یہ استحضار ہوگا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ بے شک رحم کرنے والے، فضل کرنے والے، غفور الرحیم ہیں. بٹ اللہ نے جگہ جگہ یہ بھی فرمایا ہے قرآن شریف میں، او یو بلیو فیئر اللہ ایز ہی شوڈ بی فیئرڈ. یعنی کہ آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، آپ کوئی برائی کر رہے ہیں، تو آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ چیز
نہیں ہے جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، تو میرے کو ایسی کام نہیں کرنے چاہیے. تو ہم ہمیشہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے رکھیے جس پہ آپ کا انعام ہوا ہے، صراط مستقیم پر چلائیے، اور ان لوگوں سے بچائیے جس پہ آپ کا غضب نازل ہوا. تو ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی گناہوں کے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اپنے دل میں خوف خدا ہونا. اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے، اگر آپ کو یہ استحضار ہے کہ میرے کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میرا اللہ میرے کو منع کیا، تو پھر آپ اللہ کو خوش کرنے والے بندوں میں سے ہوں گے. آپ اپنے آپ کو برائیوں سے روک سکیں گے جب آپ کے دل میں خوف خدا ہو. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, 7 kinds of people will be sheltered under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Among them, there is one who when invited to sin declines saying, I fear Allah subhanahu wa ta'ala. So یہ بہت پیاری حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. تو ان میں سے ایک لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی خوف خدا کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے، یعنی کہ جب ان کو برائی کی طرف بلایا جائے تو وہ یہ کہیں کہ نہیں، یہ میں نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا کیونکہ اس سے اللہ نے منع کیا ہے. تو جب ہمارے دل میں خوف خدا ہوگا تو ہمارے لیے بے شک جنت لاحق ہوگی، ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ العزیز. تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ اگر اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے دل میں آگے والی زندگی یعنی کہ ہمیشہ کی زندگی کا بھی خوف ہونا چاہیے، یعنی کہ فیئر آف آفٹر ڈیتھ، یعنی کہ مر کے زندہ ہونا ہے اور پھر اللہ کے سامنے جا کے اپنی عملوں کا حساب دینا ہے. یہ چیز کا آپ کے اندر استحضار رہنا کہ آپ جب دنیا میں آئے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی زندگی گزارنا ہے اور پھر ایک دن مر کے اللہ کے سامنے اپنے ڈیڈز کا حساب و کتاب دینا ہے. آپ جب تک آپ کو یہ چیز آپ کے دل و دماغ میں نہیں رہی کہ میرے کو مر کے پھر اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، تب تک آپ کے دل میں دنیا کی محبت رہتی ہے. آپ اگر آپ کے ہیئر آفٹر کے بارے میں نہیں سوچے تو آپ یہ دنیا کو ہی اپنا پرماننٹ ٹھکانہ سمجھ کے بیٹھ جاتے، بٹ جبکہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ ایک فانی چیز ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے. تو آپ کے دل میں جب یہ استحضار ہوگا کہ میں مر کے پھر اللہ کے سامنے جانے والی ہوں، تو آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہوگا اور برائیوں سے رکنا بھی بہت آسان ہوگا. تو آپ اپنے آپ کی کوشش یہ کریے کہ آپ کوئی بھی عمل کریں تو آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں کہ کیا یہ چیز جو میں کر رہی ہوں اس سے میرے کو میرے آخرت میں کوئی فائدہ ہونے والا ہے. اگر نہیں ہونے والا ہے اور اگر آپ وہ جو چیز کر رہے ہو اس سے آپ کو اگر آپ ٹوٹل ویسٹ ہے تو اور بے شک فائدے کے بجائے گناہ ہونے والا ہے تو پھر آپ کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور قرآن سیکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے آپ کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوگا، یعنی کہ آپ برائیوں سے اپنے آپ کو روک سکیں گے. کیوں اور کیسے؟ تو دیکھتے ہیں. سیلف کنٹرول از نیسیسری فار اینی اسپرچل پروگریس، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دین میں اچھے بنیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرب خدا حاصل کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں آئے، تو پھر آپ کو اپنے آپ کے اوپر کنٹرول ہونا ضروری ہوگا. رائٹ؟ جیسے کہ آپ اپنے نفس کے تابع نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ڈیزائرز کو کنٹرول کر سکیں. اور آپ کو کب کنٹرول کر سکیں گے؟ جب آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا. یہاں پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے، ایک آیت جو میں نے مینشن کی ہے یہاں پہ، Almighty Allah says, but as for those who feared the position of his Lord and prevented his soul from unlawful inclination. آپ کا نفس جو ہے، آپ کے دل میں شیطان بے شک بہت سارے وساوس پیدا کرے گا اور آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرے گا اور آپ کو گناہوں کی طرف بلائے گا. لیکن آپ کے اندر اتنی ایبلٹی ہونا کہ آپ اس کو اینالائز کر سکیں کہ نہیں یہ غلط کام ہے، اور وہ آپ تبج کر سکتے جب آپ دین کا علم حاصل کریں گے اور آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، ایسی مجلسیں اٹینڈ کریں گے جس میں دین کا تذکرہ ہوگا، تبھی آپ کے اندر وہ چیز پیدا ہو سکتی. آپ کوئی بھی برائیاں کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر
اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی پیدا ہو, نہیں, آپ کو آپ کے اندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ایبلٹی تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور اللہ کی عبادت میں لگائے. اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے سکتا ہوں, نہیں, آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. تو آپ وہ چیزیں جسے اللہ نے رکنے کے لیے کہا ہے تبھی رک سکتے جب اللہ کا آف کورس ہدایت ہو, لیکن وہ ہدایت بھی تب ہوں گی جب ہم بھی تو کچھ کوشش کریں نا. جیسے کہ میں اگزامپل ہمیشہ دیتی ہوں اور آج بھی دوں گی کہ اگر آپ کو کچھ پکانا ہے اور آپ صرف چولہے پہ رکھ دیے تو وہ نہیں پکے گا. یو ہیو ٹو پٹ آن دا فلیم. جب تک آپ فلیم آن نہیں کیے اینڈ آپ کھڑے کے اس کو دیکھے نہیں, ہلائے نہیں بنے گا سالن یا کھانا جو بھی ہو. Whatever you're cooking, if you want to cook it, you have to put in your efforts as well. It will not cook it by yourself. Same way, if you want to become a good Muslim, it cannot happen by itself. You have to put in your efforts. You have to learn. You have to practice. دو چیزیں ہیں, ایک تو علم حاصل کرنا, دوسرا عمل کرنا. علم حاصل کرنے کا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ علم حاصل کریں گے تبھی تو آپ کو اس کے بارے میں بینیفٹس معلوم ہوں گے اور آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کیونکہ ہم انسان ایسے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نیچر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز کا فائدہ بتاؤ تبھی ہم وہ کرنے کے لیے ہمارا دل آگے بڑھتا ہے. ایسے ہی آپ اگر دین کے بارے میں بھی اگر آپ کو علم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کیا کرنے سے آپ کو کتنی برائیاں ہیں یا یہ چیز بری ہے یہ چیز اچھی ہے, اور اگر آپ یہ عبادت کریں گے یہ کریں گے تو آپ کو آخرت میں کتنا اجر ملے گا, جب آپ کو علم ہی نہیں ہوگا تو آپ کے دل میں عمل کرنے کی خواہش کیسے پیدا ہوگی؟ تو آپ یہ سب تبھی کر سکتے ہیں جب آپ سیکھیں. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ یہاں سے انٹینشن لے کے اٹھیں کہ آج سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے, اور ہمارے دل میں ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے. تو آج سے ارادہ کر کے اٹھے کہ ایٹ لیسٹ آپ 100 ٹائمز درود شریف پڑھیں گے, اور جتنا بھی آپ سے ہو سکا اپنے آپ سے انالائز کریے کہ جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے دنیا میں آخرت میں فائدے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ اپنا تزکیہ یعنی کہ سیلف پیوریفیکیشن اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ اللہ کی عبادت کر کے کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو اسلام کے 5 بنیادی ستون 5 pillars of اسلام, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ, یہ ہمارے بیسک 5 pillars of اسلام ہیں. ان کو تو ہمیں کرنا ہی چاہیے, اور ہمارا جو یقین ہے 6 کلمے جس پہ ہم یقین کرتے ہیں, ان سبھی چیزوں پہ ہم کب یقین کر سکتے ہیں؟ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے. تو آپ سیکھیں اور سکھائیں اور عمل کرنے والے بنیں, اور اپنی نیت بنائیں کہ آپ یہاں سے اٹھیں گے تو اللہ کی عبادت کرنے کی اور دوسروں کو علم پہنچانے کی نیت سے اٹھیں گے, اور خود بھی عمل کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ریپینٹنس, یعنی کہ توبہ. آپ اپنے آپ کو اگر بہتر انسان بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے آپ اپنی گناہوں کی معافی مانگے. تو آپ اللہ سے ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے والے بنیں. تو اللہ کے نزدیک جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ بہت محبوب ہوتا ہے. تو شیطان آپ کو بار بار یہ وساوس دے گا کہ تم اتنے گناہ کر لیے, تم کیا ہے, تم یہ ہے, تم وہ ہے, تم ایسا کرے, اتنے بار گناہ کر کے بھی پھر گناہ, مطلب لائک آپ کبھی توبہ کر لیتے لیکن پھر آپ سے گناہ ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے بول کے نعوذ باللہ ایسا شیطان خیالات ڈالتا ہے آپ کے دل میں. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کی جگہ جگہ پر اللہ کتنے رحیم اور غفور الرحیم ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی بھی گناہ ہو جانے دو, وہ بڑا سے بڑا گناہ کیوں نہ ہونے دو, کبیرہ گناہ بھی کیوں نہ ہونے دو, اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں اور آپ اپنے دل میں یہ انٹینشن رکھیں کہ میں یہ گناہ پھر سے نہیں ریپیٹ کروں گی, اور آپ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کریں گے اور آپ کے وہ سیئات کو حسنات میں بدل دیں گے, یعنی کہ آپ کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیمس کوٹ ہے, nothing is more favorable to Allah than a male or female repent believer, یعنی کہ اللہ کے نزدیک اور محبوب اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو توبہ کر لے.
تو ہم ہمیشہ اللہ سے توبہ کرنے والے بنیں. سو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں کہ ایٹ لیسٹ آپ 100 ٹائمز درود شریف پڑھیں اور 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنائیں. اس سے آپ کی زندگیوں میں جو برکت آئے گی وہ خود آپ ایکسپیرینس کریں گے. جیسے جیسے ہم آگے سیرت میں بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت, محبت اور اللہ سے بھی قربت آپ کی حاصل ہوگی, آپ کی زندگیوں میں بھی برکت آئے گی. تو میں یہی گزارش کروں گی کہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں اور استغفار کرنے کا بھی اہتمام کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل کیسے ہیں. تو آپ اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو میک شیور آپ اچھے لوگوں کی کمپنی میں رہیں, کیونکہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں نا آپ کے اندر بھی وہی عادتیں آ جائیں گی. تو اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے, اٹھیں گے, دین کی بات سننے والوں کے ساتھ رہیں گے, تو آپ کے اندر بھی دین کے علم حاصل کرنے کی جستجو بھی پیدا ہوگی اور آپ کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. سو گڈ ورچیو اینڈ ورچیوس کمپنی فار سیلف پیوریفیکیشن, یعنی تزکیے کے لیے ہمیشہ ایک انسان کو اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے. جیسے کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اینڈ بی ود دوز ہو آر ٹرو ان ورڈز اینڈ ڈیڈس, یعنی کہ جو اپنے عملوں میں اور لفظوں میں دونوں میں بھی سچے ہوں. او یو بلیو فیئر اللہ اینڈ بی امانگ دا ٹروتھفل ونس, یعنی کہ اللہ سے ڈریے اور سچائی بولنے والوں رہنے والوں میں شمار ہوں. سو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان وہی دین اختیار کر لیتا ہے جو اس کے دوست کا ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کی توجہ دینی چاہیے کہ آپ کے بچے کن دوستوں میں اٹھ رہے بیٹھ رہے, یا آپ کے کوئی بھی ہو, آپ ایز اے انسان آپ خود بھی, آپ کی کمپنی کیا ہے, واٹ فرینڈ سرکل آر یو ود. اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو آپ کو گناہوں کی طرف بلاتے تو پھر آپ کو اپنے فرینڈ سرکل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے آپ کا نہ تو دنیا میں فائدہ ہے نہ تو آخرت میں فائدہ ہے. تو a man follows his friend's religion. You should be careful who you take for friends. تو make sure آپ اچھے دوست چنیں, ایسے دوستوں کو چنیں جو آپ کو دین کی طرف بلائیں. انشاءاللہ اس سے آپ کو دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا, آخرت میں اور زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ العزیز. اور نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ سے کتنا سیلف اکاؤنٹیبل ہے. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود اینالائز کرنا کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ان اکارڈنس ٹو اسلام ہے یا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں فرمایا ہے کہ the wise person is the one who holds himself accountable, یعنی کہ آپ اپنی زندگی بس ایسی ہی گزار لیتے جا رہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ ایک وائز پرسن وہ ہے جو اپنی زندگی کے بارے میں پلان کرے. پلان in the sense, what I mean to say is, if you want to be a good Muslim, you can't just be one without doing something for it. Just like I would give an example. If somebody is willing to study doctorate, that is, if somebody is willing to become a doctor, they will study 2 intensive years of intermediate to get through NEET. And each and every day they will be analyzing like how much I have prepared, how much I have done this in this day. They will have a complete plan of action. So even though if we don't have a plan of action, at least we should be analyzing our deeds, like what we are doing. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک چیز سے واقف ہے, رگ رگ سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں آنے والے خیال کو بھی جانتا ہے. تو آپ کو اگر آپ کے دل میں خیال آ گیا کوئی گناہ کا تو آپ کو گناہ نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو کریں نا. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی نیکی کا خیال آیا تو اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو نیکی مل جاتی ہے اگر آپ کے دل میں بہت اچھے انٹینشنز آئے. تو میں یہی کہوں گی کہ آپ کو یہاں سے نیت کر کے اٹھنا ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں تبدیلی لانے والے بنیں گے انشاءاللہ. And the weak, important person is the one who self-follows its vain desires. He simply puts his hope in Allah. He wishes to be in heaven without striving to earn for it. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خسارے میں ہے وہ شخص جو اپنی زندگی کو اپنے ڈیزائرز کے تابع بنائے, یعنی کہ وہ ایسی زندگی گزارا جو وہ چاہتا ہے اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے
اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور میں جنت میں چلے جاؤں گا. اللہ تعالیٰ بے شک اگر اللہ چاہے اللہ معاف کرے تو وہ بندہ جا سکتا ہے, لیکن لاجیکلی بھی اگر آپ سوچیں تو اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی اگر آپ دین میں بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بنا کچھ کیے اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اور ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی برائیوں کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے فلاز کو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو we usually hold others accountable because we always look at others and do not look at ourselves. Although man is not responsible for others, he is only responsible for himself. تو دوسروں کو بولنے کی بجائے اپنے آپ کو سیلف انالائز کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک اور چیز ہے جو میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی جلدی سے, یہی کہ جب آپ کسی کو کچھ اچھا عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ پہلے خود کرو. تو ہاں آف کورس اگر آپ ابھی نہیں بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ دوسروں کو بولیں, کیونکہ اگر آپ دوسروں کو بولیں گے نا تو آپ کے خود دل میں وہ عمل کرنے کی نیت پیدا ہوگی, مطلب آپ کے اندر وہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. If you invite others to Islam, you yourself will feel the need to learn yourself. You will get an intention that I am inviting others and I myself, if I am not doing this, how is it going to work? So you have to first improve yourself. That very intention is very helpful for you to become a good Muslim. Let us go ahead, and next important thing is if you want to do تزکیہ, یعنی کہ آپ اگر اپنے آپ کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ذکر الہی میں اپنا وقت گزارنا چاہیے, in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So اللہ بھی ذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی کہ دلوں کو اطمینان صرف اللہ کی عبادت سے ملتا ہے. تو آپ اللہ کی عبادت کرنے والے بنیں اور اللہ کو یاد کرنے والے بنیں, اس سے آپ کے دل میں اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی اور آپ کو دین اور دنیا میں ترقی بھی ملے گی. تو سب سے افضل الذکر جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. سو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بنے تاکہ اللہ کی ذکر کرنے والوں میں سے ہم شمار ہوں. اور آگے بڑھتے ہیں, اور لاسٹ چیز میں جو بولنا چاہوں گی وہ ہے ماڈریشن. ہمارا دین ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں صرف اور صرف دنیا کے بارے میں نہیں, صرف دین کے بارے میں ہی کام کرنا ہے. صرف دین مطلب جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے نا کہ وہ لوگ سنیاس پہ چلے جاتے ہیں اور پہاڑوں پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اپنے گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ کے, وہ سب لائک سادھو سنیاسی جیسے بن جاتے ہیں. ایسا ہمارے پاس کہیں بھی نہیں ہے. ہمیں دین بھی بیلنس کرنا ہے اور دنیا بھی بیلنس کرنا ہے. تو ہمیں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ آپ دین میں اتنے آگے چلے جائیں کہ آپ دنیا کو ٹوٹلی چھوڑ دیں. ہاں آپ کی دل سے محبت دنیا کی چلی جانا چاہیے, کیونکہ آپ یہ حقیقت آپ کے اوپر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے اور آپ کو اللہ کو مر کے جواب دینا ہے. تو جب آپ کے اندر یہ چیز کا استحضار ہوگا تو پھر تبھی آپ اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزار سکیں گے. تو moderation is the center point between two extremes. Every one of our virtues sits at the moderation center of the two voices that stray from it. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Ruined are those who insist on hardships in matters of faith." He repeated this 3 times. So آپ کو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی اللہ کی عبادت کرنا بھی آپ کے اوپر فرض ہے, اور اپنے آپ کا خیال رکھنا یعنی کہ آپ کی باڈی کی بارے میں بھی آپ کو مائنڈفل رہنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور اپنے گھر والوں کے بھی بارے میں خیال رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے, اور ہر کسی کو جیسا رائٹس ملنا چاہیے ان کو دینا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو میک شیور یو ڈو ایوری تھنگ ان ماڈریشن, اینڈ let us begin this awesome journey of becoming a good Muslim. انشاءاللہ آگے ہم سیرت کی کلاسز میں اور بھی ڈیٹیل میں سب کچھ سیکھیں گے. تو یہی ہماری فرسٹ کلاس تھی جس میں ہم نے آج دیکھا ہے کہ انٹروڈکشن کے بارے میں کہ سیرت کسے کہتے ہیں, اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے اور پڑھنے کے کیا فوائد ہیں, اور ہماری زندگی میں ہم کیسے تبدیل لا سکتے ہیں. تو وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا for joining in for this session. Thank you so much everyone.
ہاؤ کوئی چکر آئے.